खान साहब रहा होंगे, 1-1.5 महीने से ज्यादा लंबी बात नहीं है। जिस तरीके से मुल्क के दिफाई तनसीबात पर हमले किए गए, मास्टर माइंड बानी चेयरमैन पीटीआई थे। इमरान खान वसीज पाकिस्तानियों को कॉल दे चुके हैं, रेमिटेंस की कॉल जारी रहेगी। I'd like to see Imran Khan be released from jail. इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अगर वो वही मौक़िफ़ रखता है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अब मुल्क के अंदर कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दिफाई तनसीबात पे हमला करे। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। इमरान खान मुज़ाकरात को आखिरी हद तक जाने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा मुस्बत तब्दीलियों की अक्कासी कर रहा है। जीडीपी ग्रोथ 2025 के लिए 3.2 की तवक्कुआत हैं। स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों तक पहुंच गए। महंगाई 29% से कम होकर 7.8% तक आ गई। स्टेट बैंक के ज़खायर 12 अरब डॉलर तक पहुंच गए। मईशत को मजबूत सहारा मिल रहा है। तरसीलात ज़र में 34% नाज़रीन इजाफ़ा हुआ है और बरामदात 12% बढ़ी हैं। लेकिन हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में एक नया ट्विस्ट आया कि पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी ने आज बानी पीटीआई के साथ मुलाकात करके मुज़ाकरात की 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी कि इन्हीं में ही मुकम्मल करने हैं ये मुज़ाकरात। साथ साथ पहले 25 को सज़ा मिली, 9 मई के मुजरमों को आज 60 को मिल गई। यानी पाकिस्तान ने आलमी कंसर्न जो आया था उसको रद्द करके अपनी सॉवरेंटी को, अपने मुल्क के कवानीन और आइनी प्रोविजन को अपहोल्ड किया। बहुत अहम मामलात हैं और आज हमारे रूबरू भी बहुत अहम शख्सियत हैं। MKM पाकिस्तान के सरबराह जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। आप बहुत मसरूफ़ होते हैं लेकिन हमारा दिल करता है कि आपसे बात की जाए, नाज़रीन तक आपकी बातें पहुँचें। सबसे पहले तो ये फरमाइए, आप भी कराची से हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी कराची से हैं। उन्होंने फरमाया है कि अब बानी पीटीआई खान साहब जल्द रिहा हो जाएंगे। आपको रिहाई जल्द नज़र आती है उनकी? देखिए, मैं तो ऐसी पेशगोइयों पर यकीन नहीं रखता हूँ। हाँ, एक बात जानता हूँ, मैं बड़ी कदर करता हूँ इमरान खान साहब की, और इसकी एक वजह ये भी उनका डोमिसाइल है। उनका जो डोमिसाइल है ना, वो उनको ज़्यादा अरसे जेल में के अंदर पीछे रहने नहीं देगा। जो कुछ 9 मई को हुआ है ना, हम तो होते भी नहीं, हम में से किसी ने गलती से इल्ज़ाम भी लग जाता है इस मामले में, हम तो उन इलाकों से दूर से गुजर जाते हैं। ठीक है, देखते हुए और दुआ करते हुए कि इन जगहों को अल्लाह ताला मुस्तहकम रखे। जो कुछ हुआ है ना, हमने तो कभी पत्थर भी नहीं उठाया है, किसी वर्दी को घूरा तक नहीं है। और जो कुछ हमारे अभी भी मैं और इमरान खान साहब की इसलिए भी बड़ी कदर करता हूँ कि जेल से भी वो धमकी भी दे सकते हैं, डेडलाइन भी दे सकते हैं, उनके मुतालबे पूरे भी हो सकते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म थे तो वो हमारे एक साथी को, लापता साथी को नहीं छुड़वा सके, जबकि मुआहदे पर उन्होंने सिग्नेचर की थी कि आपके लोगों एक जबरी तौर पर हमारा ऑफिस जो था ना, उसकी खिड़की तक नहीं खुलवा सके वज़ीर आज़म की हैसियत से। वो जेल में रह कर जेल का दरवाज़ा भी खुलवा सकते हैं। तो जनाब, ग़ुलाम हम भी नहीं हैं, लेकिन ये तमाशा हम भी देख रहे हैं। ये है इलाकाई बरतरी, ये ख़ानदानी जाहो जलाल है, ये ज़बान का एडवांटेज है कि डोमिसाइल का एडवांटेज है। 100 लोग उन पे जानिसार, 100 आइन कानून रसूल नहीं, लेकिन पाँव तले रोन दिया जाए, कोई बात नहीं जी। आप जो फरमा रहे हैं कि धमकियां दे रहे हैं, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले, मैं कह रहा हूँ दे सकते हैं, उन्होंने सब थोड़ी देर पहले एक ट्वीट भी किया। हम तो हुकूमत में भी रह के जो नहीं कर सकते, वो उतना सच नहीं बोल सकते जितना वो झूठ पूरी ताकत से बोल जाते हैं। नहीं, लेकिन आज भी उन्होंने जो बातचीत वहाँ की, उनके अपने ट्वीट से आया, एक्स मैसेज से, कि मेरे साथ ये डील करना चाह रहे हैं, मुझे कहा गया है कि हम आपको सियासी स्पेस देंगे, मुझे अडियाला से बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन मैंने कहा कि बाकी तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाए। किसने दिया है? यानी कि ट्रम्प साहब ने दिया या नेतन्याहू ने दिया है? किसने दिया ये उनको? किसने? आप हुकूमत हैं, आप कैबिनेट वजीर हैं। अच्छा, सर, कैबिनेट ने दिया होगा तो उन्होंने, ज़ाहिर है हमें इसलिए नहीं लेते एतमाद में कि फिर हम पूछेंगे ना यार कि ये बताओ ना, ये 100-125 लोग लापता किस लिए? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कोई 9 मई किया था? तो 12 मई किए हुए लोग भी नहीं है यार, हाँ, जिनको लापता हैं
اور پھر جو لوگ ابھی بھی جیلوں میں بھرے ہوئے ایم کے وزارتیں اس کے پاس ہے، پاکستان کے استحکام کے لیے بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کیا ہے، تو بتائیں ہمیں اس طرح سے نہ لیا ہو، لیکن لینا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں سے نمٹنے کا واحد طریقہ جو ہے مکالمہ ہے، مذاکرات ہیں، اور یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ سیاسی قوتیں خود مذاکرات کرنے کے لیے سیاسی قوتوں کو ریجیکٹ کر دیں، حکومت اس سے بات نہ کریں، وہ کہیں ہمیں کسی اور سے بات کرنی ہے. تو اگر یہ میرا سوال میں تو اس یہ ہے، مذاکرات کو بڑا خوش آئندہ اس لیے کہتا ہوں کہ کم سے یہ کم صحیح بات ہے، مذاکرات کی بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو خان صاحب کہہ رہے ہیں واقعی کو ڈیل کی آفر کی گئی ہے ان کو، کیا وہ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں تو سچائی کے ساتھ مجھے میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ کی جا سکتی ہے. اچھا، کیوں؟ وہ ہماری طرح کے تو نہیں ہے نا یار، ایسے یتیم تو نہیں ہے نا، وہ بھی ان کے بھی 50 رکھوالے ہیں یار، احتیاط سے رکھے ہوئے جیل میں، ان کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوا ہے جو ہمارے ساتھ، یا ایون فاروق ستار کے ساتھ بھی جو کچھ جیل میں ہوا ہے وہ بھی نہیں ہوا ہے. نہیں، ایک اور اینگل بھی تو ہے، وہ ان کی سیاسی جماعت بڑی ہے، پارلیمان میں، نیشنل اسمبلی میں ان کی بڑی تعداد ہے، سینٹ میں کبھی نہیں بھی تھی نا، کبھی تو ایک سیٹ جو جیتے تھے کسی زمانے میں 2002 میں، جی تو وہ بھی خود نہیں جیتے تھے نا، کہنے کی اجازت دیجیے، وہ بھی خود نہیں جیتے تھے نا، نہیں جیتے تھے. تو 18 میں کون سے جیت گئے تھے؟ 18 آج کا جو بحران ہے نا شوکت پراجا بھائی پاکستان میں، وہ 24 کے الیکشن کی وجہ سے نہیں، 18 کے الیکشن کی وجہ سے، 18 کے نتائج کی وجہ سے. اگر وہ صحیح تھے تو ہر چیز جائز ہے پھر تو. نہیں، وہ تو کہتے ہیں نا کہ جی انہوں نے کبھی 18 پہ بات نہیں کی، وہ کہتے ہیں 24 میں ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا. اب پہلے شرط بھی مذاکرات میں یہی تھی، پھر اس سے وہ ہٹ گئے. اخلاقی، سیاسی، اصولی اگر تقاضا یہی ہے کہ جب آپ کو ایڈوانٹیج ملے تو جائز ہو، ہاں وہ ایڈوانٹیج آپ کو نہ ملا ہو تو وہ ناجائز ہے. یعنی یہ بھی نہیں کہ آپ دوسرے کو کسی کو ایڈوانٹیج دے دیا گیا ہو، اگر آپ کو ایڈوانٹیج نہیں مل رہا تو کہہ رہے ہیں مجھے سے آپ بھی کہہ رہے ہیں پیدائشی حکمران کو، پیدائشی حکمران خاندان کو آپ بھی فرما رہے ہیں کہ جی وہ رہائی ہو سکتی ہے، ڈومیسائل کا فائدہ، زبان، جو بھی آپ کہیں، لیکن حکومت وقت کے ترجمان ہیں وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب، وہ تو آج بھی کہہ رہے تھے کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں وہ، پھر کیسے رہائی ممکن ہو سکتی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں سب کچھ ہو سکتا ہے، اور ہمیں یہی دیکھنا ہے. تاریخ کے اہم موڑ پہ کھڑا ہے پاکستان، وہ دیکھے گا انصاف کیا چیز دیکھ کے دیکھتا ہے، اس انصاف کیسے فیصلہ کرتا ہے. اندھا، گونگا، بہرا، لولا، لنگڑا سبھی تو نہیں ہونا چاہیے نا انصاف کو. اور وہ جو کہتے ہیں کہ انصاف اندھا ہوتا ہے اس لیے کہ پھر وہ جذبات میں نہیں آتا، وہ سیاسی مفادات کو نہیں دیکھتا، وہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کہاں کا رہنے والا ہے، کس طرح بولتا ہے، کیا کرتا رہا ہے، کیا ایڈوانٹیج رہے ہیں، کیا کتنے لوگ کہاں تعلقات رکھتے ہیں، نہیں دیکھتا. انصاف اندھا اس لیے کہلاتا ہے. لیکن بھائی یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ماسٹر مائنڈ، میں ایک اور بات کرتا ہوں، جی وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو ہر حالت میں انصاف ملنا چاہیے. درست ہے، اصولی اگر بات انہوں نے نہیں کیا ہے تو ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے، ان کو پوری عزت کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ جیل سے رہا کیا جانا چاہیے. اور جنہوں نے گرفتار کیا ہے وہ معافی مانگے کہ بے گناہ آدمی کو گرفتار کیا تھا. لیکن اگر انہوں نے 9 مئی جیسے واقعے کو پہ چشم پوشی بھی کی ہے تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. وہ تو مین لیڈر ہے نا، اور کیا ہے تو پھر آپ بتا دیں ہماری ساری سزائیں واپس کریں، ہمارے لاپتہ لوگوں کو واپس کریں، اور جو ہمارے لوگ شہید ہو گئے ان کے بارے میں بھی فیصلہ کریں کہ ان کا خون بہا کس سے لیا جائے. آپ نے جذبات کی بات کی کہ انصاف میں جذبات نہیں آتے، قانون آتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب بیرسٹر ہیں، بات ان کی بھی صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ جتنے کیسز یہ بنا سکتے تھے انہوں نے بنا لیے ہیں، اور اس وجہ سے اس سے زیادہ کہ بنا نہیں سکتے اس ڈومیسائل پہ نا. مجھ پہ تو تالی کے ہیں 200 تالی بجانے کے. آپ پہ کیس بنا تالی بجانے پہ؟ نہیں پتا آپ کو؟ ہم سب پہ جتنے تھے ایک ایسی تقریر سن رہے تھے، ٹھیک ہے، جس کا کانٹینٹ 22 اگست والی نہیں، 22 اگست سے پہلے والی تھی. اچھا، جس کا کانٹینٹ ہمیں تو نہیں پتا کیا ہونے جا رہی ہے. اور مجھ جیسا آدمی جو وہاں تھا بھی نہیں، اس کو بھی تو ہے نا بھائی. تو سینکڑوں ہزاروں کیسز تو بن گئے ہوں گے، جتنے بن گئے اس سے زیادہ بن نہیں سکتے تھے. کیوں نہیں بن سکتے تھے زیادہ؟ ہمارے ایک سینیٹر تھے 80 سال کے، ان پہ بنایا تھا کہ لانڈی میں انہوں نے بس جلائی 2:10 پر، 2:15 بینک لوٹ لیا پاپوش جو کہ 1.25 گھنٹے دور ہے وہاں سے. ہر چیز جائز ہے پھر تو دوسروں کے لیے.
نہیں، لیکن اسی میں جو راج صاحب کی میں بات کر رہا تھا، ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے کہا جلد رہا ہوں گے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ 1-1.5 مہینے میں وہ رہا ہو جائیں گے. ٹھیک کہہ رہے تھے، دیکھیں ان کو سیاسی تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہے تھے، اور پاکستان کی عدالتی تاریخ کو سامنے پیش نظر کے ایسے لوگوں کو سزا نہیں ہوتی ہے. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو سزا نہیں ہوگی جب خود بار بار ہر وزیر آتا ہے وہ کہتا ہے 9 مئی کے یہی ماسٹر مائنڈ ہے؟ ہاں تو سزا ہونی چاہیے. ان کو ثابت کرنا پڑے گا نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے تو وہ ثابت بھی کریں گے، اور ثابت ہونے کے بعد اگر سزا نہیں ملے گی تو پھر پاکستان کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. جس دن جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے دوسری پریس ریلیز آئی، اس میں کہا ہوا تھا کہ انہوں نے سیاسی مداخلت کی ایک سیاسی جماعت کی ایما پر، وہ سیاسی جماعت پی ٹی آئی ہے. چیزیں تو ادھر سے بھی تو کنفرم آ رہی ہیں. نہیں تو بہت ساری آ رہی ہیں. وہ بہت سے لوگ یہ جو کتنے ملین پاؤنڈ ہے، 190 ملین پاؤنڈ ہے نا، اس کا کوئی آسان سا ترجمہ کر کے بتا دیں کہ اس دن ہوا کیا ہے، اس دن کیا ہوا ہے، کیبنٹ کو کون سے لفافہ دکھایا گیا، وہ کس کے پیسے تھے، کہاں واپس ہوئے، کیسے ایڈجسٹ کیے گئے، کچھ بتا دیجئے نا ہمیں بھی. نہیں تو آپ بھی تو آپ کے 2 نفیس وزراء تھے نا اس کابینہ میں، آپ لوگوں نے بھی سائن کیے تھے. نہیں، اتفاق سے اس گناہ سے بچ گیا میں. آپ نے نہیں سائن کیے تو یعنی ایک منسٹر سائن نہیں کرے تو پھر وہ نہیں، وہ تو ہو جاتا ہے، اکثریتی فیصلہ ہوتا ہے. اچھا، آپ نے جو بند لفافہ تھا جو آپ فرما رہے ہیں، دیکھا نہیں ہے ہم لوگوں نے، اور کسی نے نہیں دیکھا، لیکن وہ اپروو ہو گیا تھا. ہاں، وہ قومی سلامتی کی کوئی اہم چیز اس میں تھی. اچھا، جس کے بعد کہا تھا کہ یہ کھلا نہیں. چلیں، مجھے ڈاکٹر صاحب بریک لینا ہے. ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، یہ باہر سے بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اور آج وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب نے تو آپریشن گولڈ سمتھ کے حوالے سے لنک کیا ہے ان چیزوں کو کہ اصل مقصد پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو سرنگوں کرنا ہے. اگر واقعی ایسا ہے تو یہ تو پھر بہت بڑی گناؤنی سازش ہے. ڈاکٹر صاحب کیا سوچتے ہیں ایکسٹرنل پریشر کے حوالے سے، یا جو کنسرنز آ رہے ہیں، لیٹ می ریفریز اٹ، اس کے بارے میں بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارے روبرو ہیں ایم کے ایم پاکستان کے سربراہ جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب. ڈاکٹر صاحب، 25 لوگوں کو جب 9 مئی میں سزا ہوئی تو اس وقت یورپین یونین، برطانیہ اور امریکہ سے میسیجز آئے، کنسرن آئے. آج 60 کو سزا ہو گئی، 85 جیسے سپریم کورٹ نے کہا تھا پورے ہو گئے. لیکن پھر پاکستان نے یہ کیا پیغام دیا ہے دنیا کو آج؟ ویسے بھٹو صاحب کا جب سزا ہوئی تھی تو پورے پاکستان کے جو پوری دنیا کے جو سربراہان مملکت تھے نا، سب نے ہی اپیل کی تھی ویسے تو. اور بہرحال انسانی حقوق کے جو دعوے دار ہیں وہ بھی پک اینڈ چوز ہی کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس پہ ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی ہمارے نظام انصاف کو، ہمارے سیاست کو کسی بھی اینگل سے دیکھ سکتا ہے، اور اس پہ اور کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. دیکھیں، میں نے تو بائی چوائس نہیں، بائی کمپلشن بہت لمبے عرصے گزارا ہے امریکہ میں. آپ وہاں کا سیاسی نظام آپ کو اجازت دیتا ہے، اور لوگ آپ کے حق میں بڑی آسانی سے بول سکتے ہیں. تو وہاں پر بہت سارے انفلوئنشل پاکستانی ہیں جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور مختلف مواقعوں پہ مختلف سیاسی رہنماؤں کے حوالے سے اس طرح کے بیانات آتے رہیں. آپ میں یہ ہنر ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کتنا بڑا احسان اور کتنا بڑا دباؤ سمجھ کے سوشل میڈیا کے ذریعے پروجیکٹ کر سکیں آج کی دنیا میں. تو اس میں پی ٹی آئی ماشاءاللہ کامیاب رہی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان نے کوئی بہت زیادہ اس طرح کے بیانات کا کبھی پہلے بھی پریشر لیا ہے. اور میں پھر دہراؤں گا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میری گفتگو سے آپ یہ اخذ کریں کہ وہ میرے سیاسی مخالف بھی نہیں ہے. سچ 18 کے الیکشن بھی بتاتے ہیں اور 24 کے الیکشن بھی بتاتے ہیں. مصنوعی طریقے سے جیتے تھے، اب نہیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک نیا دور کا آغاز ہونا چاہیے. اگر عمران خان صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، یا اتنا بڑا جرم نہیں کیا ہے کہ زیادہ بڑی سزا دی جا سکے، اور ان کے کارکنان نے بھی، تو اسی انصاف یہی ہے کہ زیادہ اگر کچھ نہیں کیا، بے گناہ ہے، تو آپ رہا کر دیں. اگر چھوٹی موٹی سزا ہے تو جو عام پاکستانیوں کو ملتی ہے اسی طرح کی سزائیں ان کو بھی سنا دی جائیں. لیکن اگر جرم بھی کیا ہوا ہو
اور اس سے کہیں کم نوعیت کے جرائم مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے کیے ہوں، اور آپ نے بلکہ ہمارے تو ہزاروں ہزار کارکن ایسے ہیں جو 10-10 سال جیل میں رہے ہیں، ایک دن عدالت میں جائے بغیر. آپ نے کیس ہی نہیں چلایا، جیل میں رکھا ان کو صرف. نہیں، لیکن پھر اگین بات تو وہی آتی ہے کہ جب خود خان صاحب تھے، وزیر اعظم تھے، آپ سے ریٹرن معاہدہ تھا، انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی. اب تو معاملہ کوئی معاہدہ ہم بھی سمجھتے نہیں ہیں ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری نہ کی ہو، ان کے نزدیک انہوں نے آئین و قانون کی پاسداری کی ہو، ہم اس قابل نہ ہوں، تو پھر اب وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ان کو بغیر کیس چلایا چھوڑا جائے؟ ان کے لوگوں کی کیا مطالبہ ہے؟ 1.5 مہینے میں چھوٹ جائیں گے، 2 مہینے میں. تو ایز اے سیاسی مبصر کے طور پہ بتا رہے ہیں، یا عدالتی امکانات کی وجہ سے بتا رہے ہیں، کیسز کی نوعیت کی وجہ سے بتا رہے ہیں؟ اگر 9 مئی ہوا ہے اور اس میں ملوث ہیں تو ان کو کیوں لگتا ہے کہ یہ چھوٹا جرم تھا؟ بھائی ایسا تو پاکستان میں کسی نے کرنے کی ہمت ہی نہیں کی ہے. جو کچھ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں، تصویریں ہوں گی نا، اگر ان کے لوگ نہیں ہیں تو کوئی تو ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ لے کے آنا ہے. پاکستانی کون لوگ تھے؟ ٹی وی پہ کیمرے پہ تصویریں ہیں نا. اگر کوئی اٹھا کر کہ کوئی شہداء کی یادگار کو مسمار کر رہا ہو اور اس کی تصویر بھی ہوگی، وہ پاکستانی ہوگا نا. اگر انڈین ایجنٹ ہے اس کو دکھائے انڈین ایجنٹ ہے. کہا تھا پی ٹی آئی نے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے حملے نہیں کیے، انہوں نے کہا تھا آن دا ریکارڈ. اگر تصویر میں جو لوگ ہیں انہیں کو سزا ہوئی ہے تو چلو پی ٹی آئی کو شور ہی نہیں مچانا چاہیے. ان کے لوگ ہی نہیں تھے، کسی اور نے آ کے جرم کیا ہے، ان کو سزا ہو گئی ہے. یہ جو ایکسٹرنل کنسرن کی میں بات کر رہا تھا، 70s پتہ نہیں کیسا ہوگا، مجھے نہیں علم، لیکن آج آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ کرنے کے لیے امریکہ سے کہنا پڑتا ہے، یورپین یونین GSP+ دیتی ہے، برطانیہ کی اپنی ایک بڑی آواز ہے. میرا خیال ہے کوئی آفیشیل امریکہ کی جانب سے ابھی تک نہیں آیا ہے. واقعی کوئی بھی بڑا ذمہ دار اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہے، آفیشیل نہیں آیا ہے میرا خیال ہے کوئی بھی. یہ جو رچرڈ گرینل پاکستان میں اتنا مقبول ہو چکا ہے اور اس کو اتنے لائک، ٹھیک ہے، وہ ان کو حق ہے کہ وہ اپنی ذاتی رائے دے سکیں. اگر آفیشیل ہے تو امریکہ خود بتائے کہ آفیشیلی ہمارا اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ بے گناہ ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے. تو پھر نئے سرے سے دیکھیں گے یہ خارجہ تعلقات کو. کیا عدالتوں کے فیصلے کے بارے میں بھی کوئی ملک بتا سکتا ہے غلط ہوا ہے یا صحیح ہوا ہے؟ نہیں، یہ جو رچرڈ گرینل ہے، آنے والی ایڈمنسٹریشن میں وہ صدر ٹرمپ نے، آئندہ صدر ٹرمپ جناب وہ صدر بھی ہو سکتے ہیں، چیف جناب ایڈوائزر فار جناب وہ آئندہ صدر بھی ہو سکتے ہیں، یا ٹرمپ صاحب بھی صدر ہیں، وہ بھی اپنی پرسنل رائے دیں گے تو وہ دباؤ تو نہیں کہلائے گا، ان کی رائے کہلائے گی. رائے دے دیں کہ بھائی آپ کریں، ورنہ ہم آپ کے یہ دے دیں نا کہ آپ عمران خان کو چھوڑیں ورنہ یہ پابندیاں آپ پہ لگنے والی ہیں. ایسا ہوا ہے کیا؟ وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ریلیز، وہ جو بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. لیکن خواجہ آصف صاحب اگین وزیر دفاع ہیں، ایک بہت ذمہ دار عہدہ ہے. انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے سارے شور مچا رہے ہیں کیونکہ آپریشن گولڈ سمتھ جو ہے وہ اس کا اصل ٹارگٹ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بانی پی ٹی آئی کے تھرو سرنگوں کرنا ہے. یہ تو بہت بڑا خطرہ جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کن بنیادوں پہ کہا، لیکن یہ آپ اور ہمیں تو پتہ ہے نا کہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو کہ ایٹمی طاقت ہے. تو اس پہ تو وہ تمام طاقتیں جو ایک اسلامی طاقت کو ایٹمی طاقت کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہتی تھیں، ان سب کی دعا بھی ہوگی، کوشش بھی ہوگی، سازش بھی ہوگی، کوشش بھی ہوگی. پھر پہلے ایبسلیوٹلی ناٹ کے نعرے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اصول کی بات کر رہے ہیں، جی ہم ان کے شکر گزار ہیں. ایون جب ٹرمپ جیتے تھے کہا تھا کہ یہ خوشخبری ہے. یہ ٹرم نہیں، وہ آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ وہ جو ایک عام آدمی پی ٹی آئی کے، انہوں نے اس بات پہ کہا کہ یہ سیاسی ضرورت کے تحت ہم نے کہہ دیا تھا. تو ان کو فرق نہیں پڑتا نا، چاہے وہ 35-36 پنچر ہوں یا یہ والی بات ہو، وہ بخشے ہوئے لوگ ہیں. ان کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا کہ پہلے کیا کہا تھا، اب کیا کہا تھا، امریکہ کو گالی کیوں دی تھی، اب امریکہ کی بوٹ پالش کیوں کر رہے ہیں. لیکن ایٹمی پروگرام کے خلاف سازش قرار دینا یہ تو بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے، اگر ہے تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں. لیکن پھر رہائی کے حوالے سے رانا ثناء اللہ اور کیبنٹ کولیگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو چھوڑنا چاہیں تو ہم ان کے بدلے خان کی رہائی پہ بات کر سکتے ہیں. نہیں، میرا خیال ہے بات تو آپ کو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے آپ کو صرف عدالت سے بات کر سکتے ہیں، کہیں اور سے بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب نے جرم نہیں کیا ہے تو آپ عدالتوں میں جا کے بات کر لیں، ان سے بات کر لیں. بات تو صرف عدالت سے ہو سکتی ہے. کسی کو مجرم
یا بے گناہ ثابت کرنے کے لیے، کسی کو گناہ گار اور بے گناہ ثابت کرنے کے لیے پاکستان کے نظام انصاف سے بات کرنی پڑے گی، آئین و قانون سے بات کرنی پڑے گی، اور کسی سے کوئی بات کیسے کر سکتا ہے؟ اسی آئین و قانون کے تقاضوں کے مطابق عافیہ جو ہے ہماری بہن ڈاکٹر ان عافیہ کو صدیقی، وہ ہم سمجھتے ہیں کیونکہ قوم کے ایسے سمجھتے ہیں وہ بے گناہ ہے، تو یہ ہمارا مطالبہ ہے. ہم ان کے نظام انصاف سے بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اس کو صحیح طرح چلائیں. تو میں یا کوئی بھی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ بیچ میں عدالتیں کھڑی ہیں اور ہماری عدالتیں آزاد ہونی چاہیے ان سیاسی مصلحتوں سے بھی اور بین الاقوامی طاقتوں سے بھی. اور اسی لیے بانی پی ٹی آئی پھر عدالتی نظام کے حوالے سے تو کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تحقیقات کا. یہ بالکل بنائیں. آپ سپورٹ کرتے ہیں اس کی کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جانا چاہیے؟ جوڈیشل کمیشن میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن وہ جو انصاف دینے کا پروسیس ہے اس پر جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سیاسی جو وہ ہے انفلوئنس وہ کریٹ نہیں ہونا چاہیے. اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ٹاکس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. 31 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی پی ٹی آئی نے دے دی. مذاکراتی کمیٹی میں پہلے ڈاکٹر صاحب خود ان کا نام گیا تھا، پھر ڈاکٹر فاروق ستار کو انہوں نے نامینیٹ کر دیا. تو ایم کیو ایم کیا سمجھتی ہے؟ کیا 31 جنوری کی ڈیڈ لائن تک ان کمپلیکس ایشوز پہ مذاکرات مکمل ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ہو سکتے ہیں تو خوشائن تو مذاکرات کو یہ قرار دے رہے ہیں. میں مذاکرات کے حوالے سے بات کروں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ میں مذاکرات کی طرف جاؤں، یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دی ہے بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے ان کے اگین ایکس سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے کانٹیکس میں وہ بات کر رہے تھے تو بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ میں نے جنرل باجوہ کو بھی کہا تھا کہ افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد حالات ایسے نہیں کہ آئی ایس آئی چیف جنرل فیض صاحب کو فوری تبدیل کیا جائے، لیکن وہ سارے فیصلے اپنی توسیع کے منصوبے کے لیے کر رہے تھے. جنرل باجوہ کی بات کر رہے ہیں. جنرل باجوہ صاحب کو تو خود انہوں نے جا کے آفر نہیں کی تھی کہ ہمیں نہ ہٹائیں، آپ انڈیفینٹ ایکسٹینشن آپ کو دیتے ہیں. یہ تو پتہ نہیں، لیکن دو باتیں ہم سب کو پتہ ہیں. اچھا. کہ فیض صاحب کو بڑے با اختیار قسم کے جی ڈی جی آئی تھے اور ہونا بھی چاہیے، اور یہ اختیار میرا خیال ہے ان کی مرضی کے بغیر نہیں تھا، آرمی چیف کی مرضی کے بغیر. تو جب آرمی چیف اور ان کے درمیان اتنی ذہنی ہم آہنگی تھی تو ان کو رکھنے میں تو ان کے ایکسٹینشن کے معاملے میں آسانی ہونی چاہیے تھی نا، مشکلات تو نہیں ہونی چاہیے تھی. اور دوسرے نقطہ نگاہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی بھی صورتحال تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے بانی پی ٹی آئی کہ فیض صاحب اگر رک گئے تو آئندہ ان کو وہ آ سکتے ہیں اور ان کے کئی سال کی جو حکومت ہے اس کی گارنٹی فراہم کر سکتے ہیں. یہ دونوں باتیں مختلف سیاسی، یہ تو خود عمران خان صاحب نے کر دی ہے، لیکن ان کے سیاسی مخالفین اس بات کو اس طرح بھی لیتے ہیں. نہیں، وہ تو خیر 10 سالہ پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں کہ 10 سال انہوں نے ایز آرمی چیف رہنا تھا اور انہوں نے 10 سال وزیر اعظم رہنا تھا. یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن میرا تو کوشچن ہے، مجھے اس رات کی بات میں بتا رہا ہوں. ابھی آپ کی پارٹی حکومت میں تھی، آپ تو خیر چلے گئے تھے، امین الحق صاحب آ گئے تھے کابینہ میں، جب سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی میزبانی میں جنرل باجوہ صاحب تھے، جنرل ندیم صاحب بھی اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی، اور خان صاحب بطور وزیر اعظم ان کو ایکسٹینشن کی خود آفر کر رہے تھے. میں تو اس واقعے کی بات کر رہا ہوں. جی وہ بھی میں نے ٹی وی پہ تو نہیں دیکھا لیکن سنا ہے. کتنا صحیح ہے اس پہ میں سب مہر نہیں کروں گا، یہ بڑا مشکل مرحلے ہوتے ہیں. تو اب تانا دے رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب اپنی توسیع کے لیے پاکستان کو چھوڑ کے. اچھی بات یہ میں نہ صرف بانی پی ٹی آئی کو، پوری پی ٹی آئی کو کہتا ہوں، بڑے جنتی لوگ ہیں. ان کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جو ہم کہہ دیا ہے وہ صحیفہ ایمانی ہے، آپ اس کو اسی طرح قبول کریں، نہیں کریں تو پھر ہم آپ کی ایسی کی تیسی کریں گے. ہر لحاظ یہ جنتی کیسے ہو گئے یہ سوچ کے. احمقوں بھی کی ایک جنت ہوتی ہے. اب میں مذاکرات کی طرف آتا ہوں. دیکھیں، جو معاشی ٹیم نے آج وزیر خزانہ نے جو پریس کانفرنس کی، معیشت کے مثبت پہلو سامنے آئے. معیشت
جو معاشی منظرنامہ ہے وہ مثبت تبدیلیوں کی عکاسی کر رہا ہے، جس میں بہت سارے اسٹیٹسٹکس ہیں جو میں نے پہلے بھی بتا دیے، لیکن اس چیز کو کنٹینیو کرنے کے لیے ایک پرنسپل ہے کہ اپنے گھر کو سیٹ رکھیں، انتشار نہ ہو، آئے روز احتجاج نہ ہو، آئے روز سڑکیں شاہراہیں بند نہ ہوں، تو اس کے لیے پی ٹی آئی کو حکومت کیا دے سکتی ہے؟ دیکھیں وہ پی ٹی آئی کو کس لیے دے گی کہ وہ ان میں یہ قوت طاقت ہے کہ وہ حالات خراب کر سکے؟ تو یہ کیا کبھی اور کسی اور کو، ہم لوگوں کو بھی اس طرح کی، ہم تو ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جو نہ چلے تو پاکستان کی ہر طرح کی معیشت جو ہے اس کا پہیہ رک جائے، تو ہمیں تو آپ نے اس طرح کی کوئی چھوٹ نہیں دی ہوئی کبھی بھی، تو کیوں دیں گے آپ ان کو اس طرح کی؟ انصاف کے ذریعے کام لینا جی۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو پورے 5 سال پورے کرنے دیتے ان کے سیاسی مخالفین، تو ان کے سارے خطرات ختم ہو جاتے سیاسی مخالفین کی۔ وہ بڑی تیزی سے سیاسی تابوت کی طرف جا رہے تھے اپنے، تو نہیں دیا گیا کسی بھی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے کہ ہمیں لگتا تھا کہ اس وقت تک معاشی حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ سنبھالا نہیں جا سکے گا۔ اچھا، وہ مہنگائی کے جو اثرات پی ٹی آئی کے دور میں شروع ہو گئے تھے وہ پی ٹی ایم پہ پڑ گئے، پی ٹی ایم میں آ کے بڑھ گئے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ واقعی مہنگائی کی چیخ و پکار ویسی ہے، پہلے کی طرح نہیں ہے نا۔ اعداد و شمار تو ہر حکومت ایک بڑا اچھا دیتی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں گے کہ بہت سارے بجلی کے جو مسائل تھے، یہ لوڈ شیڈنگ کا جو ایشو تھا، اس طرح کی کوئی ہمیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا چاہیے نا کہ یہ تو بہتر ہوئے نا، کسی وجہ سے بھی ہوں، اور تیل کی قیمتوں کے حوالے سے بھی چیزوں کو اس شدت کے ساتھ اب محسوس نہیں کی جا رہی ہیں، ورنہ اب میرا خیال ہے حکومت کو اور کھل کے بات کرنی چاہیے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ 7% یا 7% سے بھی شاید نیچے چلی گئی ہے بات، تو وہ بتائیں نا کہ کون کون سی چیزیں کس وقت کیا تھیں اور اس وقت کتنی کی۔ لیکن جتنی بھی بتا دیں، جو کلٹ ہے یا جو فالوئنگ ہے خان صاحب کی، اس پہ تو کوئی اثر نہیں ہوگا نا۔ جی جی، اسی لیے میں جنتی کہہ رہا ہوں۔ نہ اعداد و شمار، نہ کوئی دلیل، نہ کچھ۔ تو میں تو خان صاحب کا خود بہت بڑا فین ہوں، لیکن ان کی سوئنگنگ یارکر کا، اور یہ سوئنگنگ یارکر سے کیا مراد آپ کی؟ بہت، میں نے تو ان جیسا فاسٹ بالر دیکھا نہیں دنیا میں کہ جس اپنے پیک پہ تھے۔ نہیں، پولیٹیکل ٹرمینالوجی میں یہ کیسے؟ پولیٹیکل نہیں، میں بتا رہا ہوں۔ اچھا، تو لوگ اسی دور میں ان کے ساتھ ہیں، اسی دور کے بہت سارے لوگ بھی بغیر دلیل کے ان کے ساتھ ہیں۔ یہ ایک ہمارا نفسیاتی مسئلہ بھی ایز اے قوم، وہ جس ان سے تعلق رکھتے تھے کلاس سے، اور جو زندگی گزاری ہے بڑی بخشی ہوئی سی، تو بہت سے لوگ اس سے متاثر ہیں۔ وہ دیکھیں سیاستدان جو ہوتا ہے نا، اس میں کرزما ہونا چاہیے، گلیمر نہیں ہونا چاہیے۔ گلیمر دھوکے کو کہتے ہیں۔ میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ یہ اب انہوں نے مذاکرات کیے، پہلے انہوں نے کہا کہ جی انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے مذاکرات نہیں ہو سکتے، یہ ویسے لاجیکل ہے کہ ٹرک کی بتی کے ایک اور بات پیچھے ہم نے اہم کی تھی، وہ یہ کہ ڈیڈ لائن ایک ہے جی 31، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے دی۔ اس ڈیڈ لائن میں مطالبہ ہے نا ہاں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا، اور جن پہ کیسز بنے ہیں عمران خان صاحب ان کی پہ رہائی کا، اور وہ کیسز جو ان کے کارکنان پہ بنے ہیں ان کو سزا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ان کی رہائی کا۔ تو یہ فیصلہ وزیر اعظم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم فیصلہ دے سکتے ہیں عمران خان کو ہم رہا کر رہے ہیں، یا وزیر قانون دے سکتے ہیں فیصلہ کہ ہم عدالت ہے پھر کس لیے؟ یہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے کا فیصلہ نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ کے میں ہونا ہے۔ جو پی ٹی آئی کا پرسپیکٹیو ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ابھی کارکن بند ہیں ان کو سیاسی اسیر کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں، ان کو راؤنڈ کر کے ان کو پکڑ کے، احتجاج ایک آئینی حق ہے، احتجاج پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے، ان کو رہا کیا جائے، اور 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ یہ مطالبات سامنے دیکھیں وہ بنا دیے جائیں، لیکن کیا عدالتیں بند کر دی جائیں؟ جوڈیشل کمیشن اس کو پروب کرتا ہے نا کیا ہوا ہے، جی جی، لیکن جو کیسز چل رہے ہیں بتائیں کہ کیسز یک طرفہ طور پہ واپس ہو جائیں گے آئین کے قانون کے اس طرح سے، تو پھر ہم بھی بتائیں گے کہ ٹھیک ہے، پھر یہ تو بہت آسانی سے ہم پہ لگتے ہیں۔ آپ بہت اہم اتحادی ہیں اس حکومت کے، جی۔ آپ
کے ووٹوں سے ہی حکومت کھڑی ہے. ویسے تو جب آپ نکلتے ہیں اتحاد سے حکومتیں گر جایا کرتی ہیں. اہم اتحادی کی حیثیت سے اور اس پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے مذاکرات کے بارے میں آپ کو کوئی مثبت نتیجہ نکلتا نظر آتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مذاکرات ہی واحد حل ہے. اور جو بھٹو صاحب نے بہت لیٹ مذاکرات شروع کیے تھے اور اس وقت تک دوسری طاقتیں جو ہے فیصلہ کر چکی تھیں پاکستان کے حالات کو درست کرنے کا. تو دیر نہ کریں ہم سب. اور یہ بوجھ اب پی ٹی آئی پہ ہے. ان کو سیاسی سنجیدگی کا احساس ہونا چاہیے. ملک کے سیاسی نازکی جو ہے اور ہنگامی حالات ہیں نا کریٹ کیے ہوئے ان کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے. اور پھر جس انتخابات کو جعلی انتخابات کہتے ہیں بھائی آپ پورے کے پی کے جیتے ہوئے ہیں, پنجاب میں پہلے سے زیادہ جیتے ہوئے ہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہونے بہت ضروری ہیں, مذاکرات کامیاب ہونے بڑے ضروری ہیں. اور مذاکرات میں دیر ہو گئی تو پھر کسی کے مطالبے بھی پورا نہیں. ایک تو خواہش جیسے آپ کی ہے, یقیناً میری بھی ہے کہ ہونے چاہیے, لیکن آپ کو کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ مذاکرات؟ ابھی وہ دیکھنا ہے جو مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے وہ لوگ کتنے با اختیار ہیں. اگر ان کے پاس اختیار ہوگا اور ان کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ لاجک کو, اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کا اختیار ہوگا, دوسرے کی کسی لاجک کو ماننے کا اختیار ہوگا, تو پھر بات بن جائے گی. دونوں طرف سے ایسا ہی ہے. جی جی. دوسری طرف کے بھی جو لوگ بیٹھیں گے اپنی غلطی تسلیم کریں گے, دوسرے کی دلیل کو تسلیم کریں گے. دونوں طرف سے ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتہ کہ نون کی کیا صورتحال ہے, پاکستان مسلم لیگ کی, لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے تجربہ نہیں کسی کو اس طرح کا کہ ہم نے ان کی طرف سے یہ دیکھا ہو, لچک دیکھی ہو, سیاسی پختگی دیکھی ہو. تو پی ٹی آئی کے پر ایک بہت بڑی تعداد میں ان کے لوگ ایوانوں میں ہیں, قومی اسمبلی میں بھی اور پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں بھی. کے پی کے میں تو مکمل طور پہ ہیں. جی جی. تو بہت بڑا بوجھ ان پہ ہے. حکومت جتنا ہی بوجھ ان کے اوپر ہے, وہ کلیئر کٹ پاکستان کی اپوزیشن ہے, کلیئر کٹ پاکستان کی اپوزیشن ہے. یہ ناکامی دونوں طرف کی کہلائے گی. اور زیادہ اگر ایک کسی شخصیت کے جیل میں رہنے کی مدت کو پاکستان کی جمہوریت کی مدت کی پرواہ نہ کی جائے تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب, سربراہ ایم کے ایم پاکستان. ناظرین, آج ہمارے روبرو تھے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.